बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, सानिया मच के 10 शहदा को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे के अंदर वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर, कमांडर सदरन पंजाब, रिस्पेक्टिव जो लवाहिकीन थे, ये सारे थे। और 6 रोज़ तक ये धरना कोयटा में पड़ा रहा। एक ख्वाहिश थी जो लवाहिकीन थे कि वज़ीर आज़म ज़रूर आएँ और वो आके उनसे मिलें, और वज़ीर आज़म का ये कहना था कि आप लोग जिस वक्त दफना लेंगे उसके फ़ौरन बाद में आ जाऊँगा। आज सुबह हमने देखा कि वज़ीर आज़म कोयटा गए, वहाँ पर जाके एक आला सतही इजलास उन्होंने किया जिसके अंदर उनको पूरी सिचुएशन बताई गई कि वहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरह चीज़ों को, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी कि किस तरह हज़ारा कम्यूनिटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हर कुछ अरसे बाद एक ऐसा सानिया होता है जिसके बाद हुकूमत वक्त, रियासत और जितने हम लोग हैं, हम सारे इसके ऊपर बड़ी आहो पुकार करते हैं, लेकिन इसके वो जब टाइम स्पैन गुजर जाता है तो उसके बाद फिर चीज़ें एट ईज़ होने लग जाती हैं। सो एक परमानेंट सोल्यूशन क्या इस चीज़ का होना चाहिए, इस पर बात हुई। उसके बाद सरदार बहादुर खान वेमेंस यूनिवर्सिटी के अंदर जो शहदा थे उनके लवाहिकीन को वज़ीर आज़म मिले और उनको पूरी सिचुएशन बताई, क्या हो रहा है, किस तरह हुकूमत क्या काम कर रही है, इसको सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं। उन्होंने ये तक बताया कि अब 35 से 40 दहशतगर्द हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर अब एक्शन करेंगे, और इस चीज़ की इंश्योर किया कि आइंदा पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक़यात ना हो। एक जुमला जो कल वज़ीर आज़म ने कहा था कि ब्लैक मेलिंग का, वो भी उन्होंने क्लियर किया कि ये ब्लैक मेलिंग का जो जुमला था ये मैंने आप लोगों के लिए नहीं कहा था, प्रिसाइसली उन्होंने कहा कि ये मैंने पीडीएम के रहनुमाओं के लिए कहा था। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगे चौधरी शहबाज बाबर, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैन हुसैन कुरैशी रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। और इकराम उल्लाह दरेजो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं चौधरी शहबाज बाबर, जैन हुसैन कुरैशी और इकराम उल्लाह दरेजो साहब। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सबका। चौधरी साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ सानिया मच, और आज जो शहदा थे उनको दफना दिया गया, हज़ारा कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा हुई और उसके बाद दफना दिया गया। सबसे बुनियादी जो सवाल है या जो मसला है कि ये जो हज़ारा कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ एक जेनोसाइड हो रहा है, रुक जाता है, हर हुकूमत कोशिश करती है, एक हद तक कोशिश करती है, उसके बाद जब कोई भी लूप होल नज़र आता है तो दोबारा ऐसे सानिहात हो जाते हैं। इसके लिए आप लोगों के वक्त में भी हुआ था, मुझे याद है दरेजो साहब की जब हुकूमत थी वफाक के अंदर तब भी हुआ था, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी ये हुआ है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है? बिकॉज मुझे याद है जब ये पहले हुआ था तब भी इसी तरह हुआ था, और उस वक्त राजा परवेज़ अशरफ वॉज द प्राइम मिनिस्टर और वो गए थे और उसके बाद चीज़ें कुछ सेटल हुई थी। ये चीज़ें सेटल क्यों नहीं हो रही अभी तक? बिस्मिल्लाह काई साहब, अव्वल तो मैं सबसे पहले दुआ गो हूँ कि जो लवाहिकीन हैं अल्लाह ताला तमाम के दर्जात बुलंद करे, उनके जो फैमिलीज हैं उनका सब्र जमील अता फरमाए। और उसके बाद मैं कुरैशी साहब को ये मुबारकबाद दूंगा कि आपके जो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उनकी अना, उनका तकब्बर, उनका गरूर वो आज जीत गया है, और जो मासूम जो शहदा थे उन बेचारों ने हार मान ली है। भाई आज आप गए हैं, अगर आप पहले दिन चले जाते तो क्या हाल था? लोगों को आपने 6 दिन तक आपने ज़रूर लाशों की बेहरमती करानी थी आपने। और दूसरी बात ये है कि भैया कि जो मर्जी फिका हो, हम पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल हमें पाकिस्तान के अंदर चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो। हमें चाहिए कि उसको, रियासत का काम है उसको फैसिलिटी दे, उसको अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड फरमाए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में दहशतगर्दी बहुत बड़ा काम हुआ था। आपको पता है कि कराची के हालात क्या थे,
پورے پاکستان کے حالات کیا تھے, جس کے اندر پاک فوج کی بہت بڑی شہادتیں ہوئی ہیں, سب کچھ ہوئی ہیں, مگر ان چیزوں کو ہمیں سیریس لینا پڑے گا. ہم ان چیزوں کو ہم نہیں رکھ سکتے کہ آف اینڈ آن نہیں کر سکتے بھائی, اس کو بالکل ٹھیک, اس کو سیریس کرنا پڑے گا ہمیں. اور جو بھی وقت پہ پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان کو چاہیے اس کو سیریس لیں, تمام کمیونٹی کو پہ اعتماد میں لیں, فوج کے اعتماد میں لیں, تمام اداروں کا اعتماد میں لیں, اور اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن کریں. آپ ٹھیک ہو گیا ہم یہ چیزوں کو بار بار نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے دریجو صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں, جس طرح چودھری شہباز بابر کہہ رہے ہیں, اور میرے خیال میں پورا ملک اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مینس کہ آپ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, آپ سب کو ایٹ لیسٹ ایسے ایشوز کے اوپر ایک پیج پہ آنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان ہے, اس کے اوپر اب عمل درآمد کس حد تک ہو رہا ہے, اس پہ میں ذہن سے پوچھوں گا, لیکن آپ لوگ اگر ایک پیج پر نہیں آئیں گے, کیونکہ وہاں پر بھی کہا گیا کہ جی جب وہاں جنازوں کے اوپر جایا گیا تو وہاں پر بھی سیاست کی گئی, وہاں پر بھی ایسے جملے بولے گئے جو ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرنے اور ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے مترادف تھے. کیا کہیں گے اس کے اوپر جی؟ رحمان رحیم. منصور, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور اس کے ساتھ ہی میں ان خاندانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. بڑا ہی سانحہ ہے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو مسلسل 5-6 دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے, خاص کر کے بینگ اے پیپلز پارٹی ورکر, ہم لوگ ان چیزوں سے گزرے ہیں. ہم نے اپنی لیڈر, آپ کو پتہ ہے کہ ٹیررزم کا شکار ہوئیں, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی جتنا ٹیررزم کے بارے میں سوچتے ہیں اور شاید کوئی پارٹی نہ اس کو سمجھ سکے, تو بڑا ہی افسوسناک تھا, بڑا ہی دکھ کا واقعہ ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 5-6 دنوں سے جس طرح ان خاندانوں کی, جو ان شہداء کی جس طرح تذلیل کی گئی, ایک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, میں ٹی وی پہ دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بضد کیوں تھے کہ میں نہیں جاؤں گا. کیا تھا وہ, کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو کس نے یہ مشورہ دیا کہ وہ نہ جائیں, وہ ان کی تدوین میں چلے جاتے تو کیا ہوتا, وہ بیچارے کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے, کون بلیک میل کر رہا تھا. بھائی اگر اپوزیشن پی ڈی ایم بھی آپ کو کہہ رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جائیں, ضرور وہاں شرکت کریں, اس وقت وہ ہمیں ہماری مدد ان کو چاہیے. جس طرح اپوزیشن گئی اس طرح وزیر اعظم صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیں جو پارٹی ترجمان تھے, جس طرح انہوں نے مذاق اڑایا, اور جس طرح پی ڈی ایم پہ حملے کیے گئے. پی ڈی ایم تو کوئی سیاست نہیں کر رہی تھی, پی ڈی ایم تو ان کو یہ کہہ رہی تھی, آپ سب نے دیکھا, جو بھی پی ڈی ایم کی قیادت گئی انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا کہ آپ وزیر اعظم بن کے دکھائیں اور آئیں, اور ان کے جو مطالبات ہیں ان سے بات کریں, ان کو تسلی دیں. تو اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سی سیاست ہو رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے. زین, آپ کی طرف میں آتا ہوں. ایک تو مجھے بتائیے کہ یہ جو 6 دن بعد جانا, جب جنازے پڑے ہوئے تھے, آج بھی گئے ہیں, آج جا کے جو آج کیا ہے یہی 6 دن پہلے کرنا تھا. جو پرومسز ہیں, میں صرف جسٹ بیکاز تاکہ ہمارے سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جی ذمہ داری فکس کی جائے, ڈی پی او اور ڈی سی او کو ریموو کر دیا گیا ہے, ایک ہائی لیول جی آئی ٹی بنائی جائے. ضیاء اللہ جو ہوم منسٹر ہیں وہ along with 2 MPs, 2 سینئر افسر, ایک ڈی آئی جی اور 2 ممبر شہداء فیملی کے, وہ بھی کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کو مانیٹر کریں. فیڈرل اور پروونشل جو گورنمنٹس ہیں وہ سیریس سیکیورٹی ریویو کریں, اسٹریٹجی بنائیں اس کو لے کر. نادرا اور پاسپورٹ امیگریشن کے اوپر کمیٹی کے اندر 2 شہداء کو ڈال دیا گیا ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان ول گیو گورنمنٹ امپلائی شہداء کے جو شرعی وارث ہیں ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے 1 ملین اور گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے 1.5 ملین کہا گیا ہے, دیا گیا ہے جو شہداء ہیں. اس میں کون سی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں جو 6 دن لگ گئے جن کو کرنے کے لیے؟ جی زین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے منصور آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے, اور جیسے میرے آنریبل کولیگز نے بھی اظہار یکجہتی کی ہے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ, میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کو درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سر کہ ایک بہت بڑی پرزمپشن سے ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں کہ 6 دن کیوں لگے اور کیا ہوا. میں چوہدری صاحب میرے لیے بڑے قابل عزت ہے, لیکن میں ان کی یاد دہانی کے لیے ابتدا میں ہی یہ کہہ دوں کہ جب کانچ کے گھروں میں رہتے ہیں تو اوروں پہ پتھر نہیں پھینکتے. آج یہ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی وہ کیوں نہیں گئے, اور کیا کہتے ہیں ان کو جانا چاہیے تھا, اور مریم صاحبہ چلی گئیں, اور اخلاقی جو ہے ایک جو ہے ان کے اوپر ذمہ واری تھی.
تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ میں آج تک مریم صاحبہ اور ان کی پارٹی کی اعلیٰ قیادت میں سے کوئی نہیں گیا. وہ بھی پاکستانی تھے جو شہید ہوئے تھے, ان کو وہاں بھی جانا چاہیے. یہاں بھی اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے میاں نواز شریف, انہوں نے کہا جی ہماری دور حکومت میں ہوا, ان کی دور حکومت میں بھی اعلیٰ قیادت کوئی نہیں گئی تھی, میاں نواز شریف صاحب کوئی نہیں گئے تھے. دھریجو صاحب فرما رہے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب کا, تو ان کی اطلاع قریب میں بتا دوں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی 5ویں دن یا 6ٹھے دن غالباً گئے تھے, فوراً وہ بھی نہیں گئے تھے. اب آ جاتے ہیں پرائم منسٹر کی تاخیر سے جانے سے, اور جب تک وہ نہیں گئے کیا ہوا. جب ثانیہ ہوتا ہے پرائم منسٹر فوراً اس پہ ایکشن لیتے ہیں. پرائم منسٹر جو ہے اپنے 3 وزراء کو وہاں بھیجتے ہیں انکلوڈنگ دا انٹیریئر منسٹر, وہ وہاں جا کے ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور جو ایکشن جیسے آپ نے پڑھ کے سنایا جتنی ڈیمانڈس تھیں ان ڈیمانڈس کو پورا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں ہیں جو شاید میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے, یا جب منظر عام پہ آئیں گی تو ہم زیادہ کھل کے کر سکیں گے, لیکن پرائم منسٹر کی تاخیر سے جانے کے پیچھے بھی کوئی دانش تھی, اور وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہے. اگر میں صرف تھوڑا سا اشارہ اس پہ کروں تو عبدالخالق ہزارہ صاحب جو ہیں, جو کہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں سن لیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لواحقین اور جو پروٹیسٹرز تھے ان کے اندر فرق تھا. لواحقین کی ڈیمانڈز میں اور پروٹیسٹرز کی ڈیمانڈ میں فرق تھا. لواحقین جنازے پڑھانا چاہ رہے تھے, پرائم منسٹر کی بات پہ مان گئے تھے, لیکن کچھ ایسے مفاد پرست عناصر تھے جو ان کو جنازے نہیں اٹھانے دے رہے تھے. وہ آپ نے میرے غالباً سنی ہوگی اور آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو. اچھا تو یہ ہوتا کہ آج پرائم منسٹر چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر لی, انہوں نے اپنی بات کو کلیئر بھی کر دیا. اب اس کے اوپر ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. ہم سب مانتے ہیں, میرے خیال سے دھریجو صاحب بھی اس بات پہ اگری کریں گے, چوئی صاحب بھی اس بات پہ اگری کریں گے کہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے, اور اس ثانیہ کے اوپر ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اب یہاں سے آگے دیکھنا ہے کہ ہم نے ہزارہ کمیونٹی کے لیے اور ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کٹھے کیسے کام کرنا ہے. زین آپ کا بالکل پوائنٹ ہے. ایک چھوٹی سی بریک لینے لگا ہوں, میں بریک سے واپس سوال چھوڑے جا رہا ہوں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کہیں, ثانیہ سہیوال کہیں, ثانیہ مچ کہیں, ہم لوگ پاسٹ سے آگے نہیں نکل رہے. ہمیں پاسٹ سے آگے نکلنا ہے, اور یہ جو ہمارے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں آگے لے کر چلنا ہے, کیونکہ قوم ان کا پیچھا کر رہی ہے. جو یہ بناتے ہیں نظریہ, پورے ان کے جو فالوورز ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. اس پہ جواب لیں گے چودھری شہباز بابر سے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی چوئی شہباز بابر صاحب, آپ کے لیے سوال چھوڑ گیا تھا, اور 7 کانچ کے گھروں میں آپ لوگ رہتے ہیں تو دوسروں کے گھروں پہ پتھر نہیں مارتے, یہ زین قریشی نے کہا تھا بات شروع کرنے سے پہلے. اس کا اور سانحات کی میں نے بات کی تھی, اس کا ذرا جواب دیجیے گا. جی جناب. میں خیر آپ کے سوال مجھے بالکل پتہ ہے بھیا. بات یہ ہے, اگر میں ثانیہ سہیوال کی بات کروں, ثانیہ مچ کی بات کروں, ثانیہ سالکوٹ کی بات کروں, سہیوال کے میں یہ مولٹن کی بات کریں تو باتیں پھر وہی ساری بات ہوگی کہ جی کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں, اور آپ نے آن کرنا ہے, آگے چلنا ہے تو گفتگو کرنی ہے. بالکل. زین صاحب کو پتہ ہونا چاہیے خود سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم بڑے قریشی صاحب کی دل سے عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں. ان کو پتہ ہے ہر چیز کے گفتگو کا اور بیٹھ کے اور ٹیبل ٹاک سے چیزوں کا حل ہوگا. اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو عمران خان سے جو بیٹھے ہیں فی الحال, یہ کسی گفتگو نہ کرنا چاہیں, یہ کسی سے ٹیبل ٹاک نہ کرنا چاہیں, یا کسی سے ملاقات نہ کرنا چاہیں, تو باتیں کیسے آگے چلیں گی؟ کوئی کشمیر کا ایشو ہو, کوئی اور ملکی ایشو ہو, کوئی انٹرنیشنل ایشو ہو, اس پہ یہ آج تک انہوں نے کبھی بات نہیں کی ہے, نہ کبھی انہوں نے پارلیمنٹ میں کس طرح بات کی ہے, نہ کبھی اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے بات کی ہے. اس کے لیے یہ ہمارے اداروں کو آگے کرتے ہیں, اداروں کو انوالو کرتے ہیں, پھر اس طرح اداروں کے مطلب باتیں ہوتی ہیں, لوگ پھر گفتگو کرتے ہیں, عوام کے اندر باتیں ہوتی ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کب تک اداروں کے سربراہوں کے پیچھے سے چھپ کے اپنا کام کرتے رہیں گے؟ ان کو خود آگے منسٹر صاحب, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. چوئی صاحب, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ جب اپوزیشن آپ لوگوں سے, پیپلز پارٹی سے, پی ڈی ایم والوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ لوگ این آر او مانگ لیتے ہیں, تو اس لیے جو ڈائلاگ ہے وہ ہو نہیں پا رہا. تو اب اس کا حل کیا نکالا جائے, اس کا what's the way out؟ اول تو کیسا بات یہ ہے کہ نہ تو خان صاحب سے کوئی این آر او مانگ رہا ہے, اور نہ تو خان صاحب کسی کو این آر او دے سکتے ہیں. یہ بات صاف ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, خان صاحب کی ہر تقریر کے اندر, چاہے ٹیکنالوجی کا افتتاح ہو وہ ہو,
یا کئی سڑک کا افتتاح ہو, کوئی ہسپتال کا افتتاح ہو, یا کسی کی فوتگی پہ جا کے کہیں شہدا کے پاس جا کے انہوں نے کہیں اگر ان کا اظہار بھی کرنا ہے تو وہ NRO کا استعمال کرتے ہیں. NRO ان کا تکیہ کلام ہے, ٹھیک ہو, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی. دریجو بھائی مجھے ذرا ایک چیز بتائیں, آج پرائم منسٹر نے کہا کہ ماضی میں جو فنڈز تھے وہ سرداروں کے ذریعے دیے جاتے تھے. بلوچستان کی پریسائسلی انہوں نے بات کی, ہزارہ کمیونٹی کی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, 35 سے 40 دہشت گرد ہیں اور اب تمام سیکیورٹی فورسز ان کے فالوئنگ ان کو پکڑ رہی ہیں. ایک چیز جو سب سے اینڈ میں انہوں نے کہی, کیونکہ یہ گلا کیا گیا ہزارہ کمیونٹی کی طرف سے کہ آپ نے بلیک میل کا ورڈ استعمال کیا, تو انہوں نے پریسائسلی کہا کہ میں نے بلیک میل کا جو ورڈ ہے وہ PDM کے لیے استعمال کیا تھا, آپ لوگوں کے لیے استعمال نہیں کیا تھا. اور وہ ہر جگہ برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ بلیک میل کرتے ہیں, NRO مانگتے ہیں, اس لیے ڈسکشنز بھی نہیں ہوتی, اور نہ ہی آپ اور حکومت جو ہے وفاقی حکومت اسپیسیفکلی آپ لوگ ایک پیج پر آ رہے. دیکھیں منصور, یہی میں ابھی کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب بہت سی چیزوں سے لا علم ہیں, بے خبر ہیں, ان کو کوئی خبر ہی نہیں. اچھا, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کو تباہ کرنے میں سرداروں کا بڑا ہاتھ ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی جو حکومت بلوچستان میں بنی ہوئی ہے اس میں کتنے سردار بیٹھے ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں کہ کتنے سردار اس گورنمنٹ میں شامل ہیں, کتنے منسٹر ہیں, کتنے MPAs ہیں, ان کے کتنے MNAs ہیں. دیکھیں, یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر لا علم ہے, ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. آج انہوں نے خود ہی کوئٹہ میں کہا کہ میں نے بتا دیا تھا کہ مارچ میں کہ یہاں سے کوئی بڑی کارروائی ہونے والی ہے, بڑا دھماکہ ہونے والا ہے, یہ نقصان ہوگا, ٹیررزم ہوگا. تو کیا ان کی وہاں پہ ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا پرائم منسٹر کا یہی رول ہے کہ صرف بتا دے اور اس چیز کو روک نہ سکے؟ دیکھیں, یہی مسئلے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب, جیسے میں بالکل ایگری کرتا ہوں چودھری صاحب سے جو انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی بھی تقریب ہو انہوں نے بات اپوزیشن کو کرنی ہے, گالیاں اپوزیشن کو دینی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی بے شک گالیاں دیں, آپ جتنی گالیاں دے رہے ہیں اس کا صرف 10% اس قوم کے لیے کوئی کام کر لیں, کوئی پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف دیں. جو آپ وعدے کر کے آئے تھے الیکشن سے پہلے, اس کے 10% بھی آپ خود کچھ تو کر کے دکھائیں, لیکن کچھ کرنے کو نہیں ہے, صرف گالیاں دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. زین, مجھے ایک چیز بتائیں, ہمیں معلوم ہے آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے. کل ہم لوگ بات کر رہے تھے, فورن آفس نے ڈوزیئر بھی بھیجا پوری دنیا کو اینڈ آل دیٹ. روزانہ بیسس کے اوپر LOC کے اوپر جو ہو رہا ہے, ہمیں ہمارے دشمن کا پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے ہاؤ ہی از آپریٹنگ, داعش کیا کر رہا ہے, کس طرح فنڈنگ ہو رہی ہے, کلبھوشن جادیو ہمارے پاس ہے. سو اس میں ہم لوگ کیا صرف ڈوزیئر بھیج دینا از انف؟ ہمیں اس سے آگے کچھ جانے کی ضرورت ہے, اور اگر جانے کی ضرورت ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ لوگ حکومت میں ہیں اس وقت؟ جی سر, بالکل. میں پہلے جوئی صاحب کی بات کو سراہنا چاہتا ہوں اور میں ان سے بالکل اگری کرتا ہوں. آج اللہ کا بڑا فضل ہے جو دونوں اپوزیشن کے رہنما یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بڑے سنجیدہ ہیں, اور کاش ان کی اعلیٰ قیادت بھی ان سے ان کی کتاب میں سے کوئی پنہ لے لے کہ ہمیں اگر اس ملک میں ٹیررزم کو ختم کرنا ہے تو ہمیں ایک پیج پہ آ کے کرنا ہے اور ہمیں اکٹھے ہو کے کرنا ہے. یہ بات کرتے ہیں ٹیبل ٹاک کی, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, یہ مسئلہ حل ہی ٹیبل ٹاک سے ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب بھی ٹیبل ٹاک کی بات آتی ہے, یا جب بھی ایک پیج پہ آنے کی بات آتی ہے, یا جب بھی اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر اٹھ کے ملکی مفاد کی بات آتی ہے, تو وہاں پہ ہمیں اپوزیشن دکھائی نہیں دیتی. انہوں نے بات کی کشمیر کی, جب جوائنٹ ریزولوشن کی باری آئی کشمیر میں تو تاخیر اپوزیشن نے کی. جب پریزیڈنشل سپیچ آئی, جب جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کے ساتھ پریزیڈنٹ عارف الوی نے تقریر کی, تو اپوزیشن نے اس کا واک آؤٹ کیا. ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے معاملے پہ اکٹھے ہیں, اور اپوزیشن جو ہے واک آؤٹ کر رہی ہے. تو جب آپ واک آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ کیسے ٹیبل ٹاک پہ آئیں گے؟ اسی طریقے سے آپ بات کرتے ہیں PDM کی. PDM کے جلسوں کے اسٹیجوں پہ جو تقریریں ہیں جو قیادت کرتی رہی, وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اور ان کا ملک میں اور عالمی دنیا میں کیا میسج گیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. آپ بات کرتے ہیں پرائم منسٹر کی سپیچز کی کہ جو ان کا تکیہ کلام بن گیا NRO. ان کا تکیہ کلام NRO نہیں ہے, ان کا تکیہ کلام البتہ کرپشن کا خاتمہ ضرور ہے. عمران خان کی سیاست کا محور رہا ہے کہ میں نے اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے, اور میں میری 22 سال کی سٹرگل ہے کرپشن کے خلاف,
تو مجھے لوگوں نے ووٹ اس چیز کا دی ہے کہ اب 2 بڑی جماعتوں سے ہٹ کے تیسری جماعت کو ووٹ اس چیز کا ملا ہے کہ انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. تو عمران خان کو تو جب موقع ملے گا وہ یہ بات کریں گے, اور جس بندے نے اس ملک سے پیسہ لوٹا ہے خواہ وہ کسی بھی جماعت میں ہو, عمران خان اس کا مقابلہ کرے گا. ٹھیک ہے چوہے صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں شارٹلی, میں نے پھر اس کے بعد بریک پہ جانا ہے. یہ اپوزیشن میں پہلے خان صاحب تھے, بہت نظریاتی تھے, لیٹس بی ویری آنیسٹ. آج نواز شریف صاحب ہیں, بڑے نظریاتی ہیں. یہ اپوزیشن میں جا کے نظریاتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر کیوں چیزیں جو نظریہ ہوتا ہے وہ جا کے ڈائلیوٹ ہوتا نظر آتا ہے ہمیں؟ نظریاتی دیکھیں, ظاہر بات ہے خان صاحب کا جو پہلے نظریہ جو تھا ہمیں تو گورنمنٹ کوئی نظر ان کا نہیں آ رہا ہے. جو وہ کرپشن کی باتیں کرتے رہے, جو گفتگو کرتے رہے ہیں, انہوں نے کرپشن کا اچھا خاتمہ کیا ہے. 55 کی چینی تھی 100 روپے کی چلے گئی ہے, 35 روپے کا آٹا تھا 65 روپے پہ چلے گیا ہے. بجلی کے بل کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں, گیس مہنگی سے مہنگی ہوتی چلے گئی ہے اور نایاب ہوتی چلے گئی ہے. پیٹرول غائب ہو گیا ہے, لوگوں نے پیسے بنا لیے ہیں, ان کو پتہ نہیں, مافیا مافیا مافیا. بھائی یہ کب تک لوگوں پہ الزام لگاتے رہیں گے؟ خان صاحب آپ خود بیٹھے ہوئے اربوں روپے کی اسد عمر صاحب کی تقریر ہمیں یاد ہے, پچھلے اسمبلی کے اندر خود بیٹھے ہوئے بیٹھتے تھے ہم. وہ کہتے ہیں 45 روپے کا پیٹرول کر دوں گا, پتہ نہیں اب تک وہ نہیں ہو رہا ہے. وہ کہتے بجلی نہیں کر دوں گا, نظر ہمیں نہیں آ رہی ہے. وہ چیزیں کچھ نظر نہیں آ رہی ہیں بھائی, صرف گفتگو ہوئی تھی اور باتیں ہوئی تھی, کچھ نہیں ہوا ہے. اور دوسری بات یہ, اگر نواز شریف صاحب کی بات کریں گے, انہوں نے جو وعدے کیے تھے, جو ملک میں قوم سے وعدے کیے تھے, اندھیرے ختم کرنے کے انہوں نے کیے ہیں, انہوں نے دہشت گردی ختم کرنے کے انہوں نے کیے ہیں, انہوں نے پاکستان کے اندر سی پیک لے کر آئے وہ لے کر آئے ہیں, پاکستان کے اندر اکانومک ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. اب اس کے جو انہوں نے وعدے کیے نا آلموسٹ سارے مکمل کیے انہوں نے. ٹھیک ہو گیا سب بالکل. ایک چھوٹی سی ویورز بریک لیتے ہیں, اور بریک سے جب آتے ہیں تو ذرا میں بائی الیکشنز پہ بات کروں گا. خدا کی قدرت کہ پاکستان مسلم لیگ نون سرنڈر کر رہی ہے ان ایریاز میں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کھڑے ہوں گے. یہ قدرت خدا کی کہ یہ دن ہم نے دیکھنی ہے پاکستان کی سیاست میں. اس پہ بات کرتے ہیں اکرام اللہ دریجو سے. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی اکرام بھائی, آپ کے لیے میں سوال چھوڑ کر گیا تھا. خدا کی قدرت دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ سندھ کے اندر بائی الیکشنز میں آپ لوگوں کا جب کینڈیڈیٹ ہوگا تو وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. بریک میں مجھے زین کہہ رہا تھا لیکن پیپلز پارٹی کا ضرور ہوگا. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ یہ میں سمجھتا ہوں منصور بڑا اچھا جیسچر ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, کیونکہ یہ جو بھی سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس یہاں سے جیتے ہوئے تھے. انفارچونیٹلی آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. بالکل. ہمارے ایم این اے صاحب تھے, 2-3 ایم پی صاحب تھے, صاحبان تھے, تو اس میں انہوں نے ایک اچھا جیسچر دیا ہے. میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. اور پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں ہماری تو کوشش یہی ہے کہ سب میں یہی روایت ہونی چاہیے کہ جہاں جس کا کوئی جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یو آر کمفرٹیبل. سیکنڈلی مجھے ذرا ساتھ یہ بھی بتاتے جائیے گا, یہ جو ایک طرز سیاست ہے, یہ طرز گفتگو ہے, لیٹس بی ویری آنیسٹ, اور اس کے اندر جو ایک ڈفرنس ہے پارلیمانی جو لوگ ہیں ان میں اور ایک جو دوسرے ہیں جو پیراشوٹ سے آئے ہوئے ہیں ان میں, کیوں یہ اتنا طرز گفتگو ہماری سیاست کا روز بروز گرتا جا رہا ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں تو میرا یہ 3rd ٹرم ہے منصور. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ میں نے سیاست میں ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا جو ان 2-2.5 سالوں میں دیکھا ہے. جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, جس طرح کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے ٹاک شوز میں, آپ نے کئی لڑائیاں دیکھی ہوں گی. ایون یہ آپ صرف نیچے سے نہیں دیکھیں کوئی ان کا ترجمان ہو یا کوئی, آپ بدقسمتی سے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے دیکھیں, جب بھی وہ کسی بھی تقریب میں جائیں گے جو لینگویج وہ یوز کرتے ہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر کس طرح کی لینگویج یوز کر رہا ہے, کس طرح کا. آپ نے کل دیکھا کہ انہوں نے کیا مطلب شہداء کے بارے میں بولا کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, پھر نیکسٹ ڈے یو ٹرن لے لیا جو حسب روایت وہ لے لیتے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے اور ہم آگے کیا ایگزامپل سیٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے یہ ایک قسم کی روایت شروع ہوئی ہے. اوکے زین, آپ کی طرف میں آتا ہوں. پی ڈی ایم
پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں, آپ لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے, آپ لوگ بالکل ایٹ ایز ہیں, آپ کہتے ہیں ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ان کی طرف سے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں, آج بھی کہا تھا کہ سینٹ الیکشنز کے بعد استعفوں کی بات اب آ جائے گی کہ کب استعفے دینے, اور ساروں نے استعفے جو ہیں وہ اپنے جو پارٹی ہیڈز ہیں ان کو دے دیے ہوئے ہیں. منصور دیکھیں, کوئی بھی تحریک, کوئی بھی موومنٹ, کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے نا, وہ نظریے کے اوپر ہوتی ہے, آئیڈیالوجی کے اوپر ہوتی ہے. کوئی بھی کارکن اگر اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو ایک نظریے کو لے کے کھڑا ہوتا ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو آج تک ووٹ پڑتا رہے تو روٹی کپڑا مکان پہ پڑتا رہا ہے, مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑتا رہا ہے تو ان کی کسی آئیڈیالوجی پہ پڑتا رہا ہوگا. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے, اب آپ نے خود اسی کی مثال لے لیں, جو انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے سیٹوں کو ویکیٹ کر دینا ہے, مسلم لیگ نون نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرنا پیپلز پارٹی کے لیے, یہ ان کی آئیڈیالوجی تو نہیں ہے نا. ان کی تو آئیڈیالوجی ہمیشہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, آپ جیلس ہو رہے ہیں. سر سیاست میں بڑا دل نہیں ہوتا, سیاست میں منشور دیکھا جاتا ہے, سیاست میں اپنا پارٹی کا موقف دیکھا جاتا ہے, سیاست نمبرز کی گیم ہے, سیاست الیکٹ ہونے کی گیم ہے. اگر ہم ہر بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ہم الیکشن لڑنا ہی چھوڑ دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے آئیڈیالوجی نہیں ہے. اب پی ڈی ایم کی آپ بات کر لیں, پی ڈی ایم کے آپ دیکھیں نا جی کہ آپ نے خود آپ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مسلم لیگ خدا کی قدرت ہے, خدا کی قدرت ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے اپنی سیٹیں چھوڑ دے گی, یا مریم نواز صاحبہ گڑی خدا بخش جا کر محترمہ بینظیر بھٹو کی کمر پہ پھول نچھاور کر رہی ہوں گی, یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ترانوں کے اوپر تالیاں بجا رہی ہوں گی, تو یہ واقعی خدا کی قدرت ہے. بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے, پی ڈی ایم پہ آ جاتے ہیں. پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے پورے پاکستان میں, نے جلسے کیے, ملتان میں جلسہ کیا, بہاولپور میں جلسہ کیا, لاہور میں جلسہ کیا, دیگر شہروں میں کیے. ان جلسوں کو میں نے ذرا قریب سے دیکھا. 11 جماعتوں کا یہ کٹ ہے, 11 جماعتوں کے اندر سابق وزراء اعظم ہیں, 11 جماعتوں کے اندر اعلیٰ قیادت ہے, 11 جماعتوں کے اندر وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے 3 دفعہ اس ملک میں حکومت کی ہے, لیکن بندے نہیں نکلے. لاہور میں بندے نہیں نکلے, یہ آپ بھی مانتے ہیں. ملتان میں بندے نہیں نکلے, گجرانوالہ بندے نہیں نکلے, بہاولپور. کیوں؟ کیونکہ یہ اب ثابت ہو گئی ہے بات کہ ان کا کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم نے بچانا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ آج نہیں کھڑے ہوتے تو یہ حکومت ہمیں چن چن کے مارے گی. ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے چوائس صاحب, مجھے ذرا ایک چیز بتائیں, 2 چیزیں انہوں نے کہی ہیں, میں ذہن سے آپ کا جواب لینا چاہوں گا. مجھے بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے, اگر آپ لوگوں نے سیٹیں لیٹ کو کی ہیں تو آپ لوگوں نے بس کر دی ہیں کیونکہ آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اور جس کو آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں ملک کے لیے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. سر آئیڈیالوجی کی بات تو وہ کرے گا جس میں میں کسی اور کی بات کروں گا. زین بھائی بات کر رہے ہیں زندگی بھر تو یہ جے بھٹو کے نعرے لگاتے رہے, یہ چلیں گے, اس کے اندر چلے گئے, یہ اس سے پہلے یہ نون لیگ کے اندر تھے یہ لوگ, اور آئیڈیالوجی کی بات کوئی اور کرے. دوسری بات یہ کہ بھیا وہاں جو گئے بندے فوت ہوئے, بندے شہید ہوئے, انہوں نے جانے گئی ہیں, ایک کووڈ کی وجہ سے گئی ہے. اسے گڈ ول جسٹر کے اندر ہمیں بندے نہیں کھڑے کر رہے ہیں. اگر ڈسکوالیفائی ہوتا, کسی کی اور وجوہات ہوتی, ظاہر بات ہے الیکشن ہوتے, ایک جنرل الیکشن ہوں گے تو بندے سب کھڑے ہوں گے. صاحب عرض یہ ہے, آپ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے خلاف بندے نہ کھڑے تب تو بات بنتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے کون سے بندے شہید ہوئے جن کے خلاف بندے نہیں کھڑے کر رہے. جی چوائس صاحب کنٹینیو کیجئے گا. زین بھائی کہہ رہے ہیں گجرانوالے بندے نہیں آئے ہیں, بندے نکلے. زین بھائی کا بولے پلیز جا کے اچھے سے آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں, آپ نے آنکھوں کا علاج کرائیں, اچھی دوائی ڈالیں. گجرانوالہ کے جلسے میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی فوٹو چلاتے رہے ہیں. بندے وہاں کھڑے ہوئے تھے, کیا وہاں پہ نہیں تھے. گجرانوالہ بھرا ہوا تھا, لاہور کے جلسے میں خود گیا ہوں, ہمیں پتا ہے بندے اندر گئے کیسے, اندر جگہ نہیں تھی, بچ تک کے بندے بھرے ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا. کون سی بات کریں, جہاں پہ ہر جگہ پہ بندے سے بندہ آ رہا ہے کہ ہم جو بات کریں, ہم انسان, ہم عوام کی بات کریں, ہم مہنگائی کی بات کریں, ہم بے روزگاری کی بات کریں, ہم لاکھ قانونیت کی بات کریں, ہم ٹھیک یہ گفتگو کریں, لوگ اس سے ہمارے ساتھ ہیں. بالکل. دریجو بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا مجھے بتائیے گا, آج ہم لوگ جس وقت یہ بات کر رہے ہیں, ایک تو وہ ایک رپورٹ آئی جس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ جتنی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. آج آٹا دوبارہ 100+ کراس کر گیا ہے, اور جو آٹا مالکان ہیں وہ انہوں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے کہ جی ہم لوگ اسی چیز پہ بیچیں گے. اور چینی وہ زیادہ ہو گئی ہے, اور انہوں نے کہا جی جو گنے کی قیمت آپ لوگوں نے فکس کی تھی وہ ہمیں اس پہ نہیں مل رہا, that's why we are selling it at a higher rate. سو دوبارہ چیزیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں پھر اسی طرح ہو جاتی ہیں, کیا کہیں گے اس پہ, شارٹلی بتائیے گا. جی دیکھیں, پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو پی ڈی ایم
بنی ہے, PDM کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس ملک کو بچایا جائے. جس طرح اس حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, اکانومی کا برا حشر کیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب کے لیے کچھ کھانے کو نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا, گیس, بجلی, آپ آٹا, چینی. اور جب وزیر اعظم صاحب مافیا کی بات کرتے ہیں تو مافیا تو ان کو لیفٹ اینڈ رائٹ بیٹھی ہے. کون نہیں جانتا کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں, جو منسٹرز ہیں, سب چیزوں میں انوالو ہیں, انہوں نے کیا کس کو اتارا ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں مافیا کے خلاف ہوں. آپ دیکھیں کہ ان کی پالیسیز کون بنا رہے ہیں, سارے جو ان کے انویسٹرز ہیں وہ تو ان کی پالیسیز بنا رہے ہیں. جو ان کے ATM چلاتے تھے وہ تو ان کی ساری پالیسی بنا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کون سی ملک کو کہاں لے جائیں گے. آپ انفلیشن دیکھیں, آپ دیکھیں کہ GDP پاکستان کی ان کے آنے سے پہلے کیا تھی, آج کیا ہے. تو یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. اگر اپوزیشن اس کے آگے اپوزیشن نہیں نکلے گی تو کون آئے گا, کون آگے آئے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی ٹھیک ہو گیا. مجھے تھوڑا سا ذہن شارٹلی بتائیے گا, آپ کو 30 سیکنڈز. آپ لوگ کہتے ہیں ان کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسیز بنا رہے ہیں وہ آپ کے انویسٹرز بنا رہے ہیں, دوبارہ وہی چیز ہے. سر عرض یہ ہے کہ کرپشن کو انفلیشن سے کنفیوز کر رہے ہیں. یہ بار بار مہنگائی کی بات کرتے ہیں. مہنگائی اس ملک میں کیوں ہے؟ مہنگائی میں اس ملک میں اس لیے ہے کیونکہ ان کی حکومتیں جو کچھ چھوڑ کے گئی ہیں اس ملک میں, ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ چھوڑ گئے, فوریکس ریزرو ڈپلیٹ یہ کر گئے, LNG کے جو کانٹریکٹ تھے انہوں نے سائن کیے, مہنگی بجلی ان کی وجہ سے بن رہی ہے. ہم تو سستے کر رہے ہیں نا, آپ ریٹس میں فرق دیکھ لیں. IPPA کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیے جس کی وجہ سے ملک میں جو ہے اتنا دیوالیہ ہوا پڑا, ملک کا سیکولر ہیلتھ ملک کا بڑھتا جا رہا ہے. ہم جو ہے 12 روپے یونٹ پہ بجلی بیچ رہے ہیں, 16 روپے پہ بنا رہے ہیں, 4 روپے پر یونٹ کے اوپر ہم نقصان کر رہے ہیں. تو یہ کس نے کانٹریکٹس کیے تھے؟ یہ ان کی حکومتوں میں ہوئے تھے, ہماری حکومت میں نہیں ہوئے. ہمیں تو انہوں نے ورثے میں ایک ڈپلیٹڈ اکانومی اور ایک کنگال ملک دیا تھا جس کو ہم اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر یہ ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. زین حسین قریشی, اکرام اللہ دریجو, چودھری شہباز بابر, تھینک یو ویری مچ جی, آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین, ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام میں صرف یہ کہوں گا کہ ملک کے لیے سوچنا چاہیے. یہ تینوں لیڈرشپ, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف, دے آر لیڈنگ دا گورنمنٹ, دے آر لیڈنگ دا اپوزیشن. دے نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر for Pakistan only, and that's what is required. Thank you very much for watching Pakistan Today. بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.